बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। 14वीं का चांद आसमान पर चमक रहा था। चांद की सुनहरी रोशनी हर तरफ छाई हुई थी। मैं पूरी तरह चांद के हुस्नो शबाब में खोया हुआ था। ठंडी ठंडी हवा दिलो दिमाग को मस्त कर रही थी। मैं अपने घर की छत पर चारपाई पर लेटा मुसलसल चांद को देखे जा रहा था। अचानक ही ठंडी हवा का एक झोंका मुझसे टकराया तो मैं उठ बैठा और हैरानी से इधर उधर देखने लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई नेक रूह यहाँ से गुजरी हो, क्योंकि इस झोंके के गुजरते ही मुझे बहुत तेज़ खुशबू आने लगी थी और ये खुशबू मुझे अब भी अपने इर्द गिर्द से उठती हुई महसूस हो रही थी। मैं बेचैन सा होकर उठ खड़ा हुआ और टहलने लगा। ठंडी ठंडी हवा चली तो इस खुशबू में मज़ीद इजाफा हुआ। मैं आंखें बंद करके गहरे गहरे सांस लेने लगा। ऐसा करने से मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। धीरे धीरे इस खुशबू में कमी आने लगी और मुझे बेचैनी सी महसूस होने लगी। मैंने आंखें खोल ली और एक गहरा सांस लेकर खारिज किया। लगता है यहाँ से कोई नेक रूह गुजर कर गई है, मैंने दिल ही दिल में सोचा और फिर मैं खुद अपनी ही बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा दिया। नेक रूह? भला नेक रूह का यहाँ क्या काम है? रूह तो अगर एक दफ़ा जिस्म से अलहदा हो जाए तो फिर कभी ज़मीन पर नहीं आती। ये सब तो लोगों की कही हुई झूठी बातें हैं। मैंने कई लोगों से सुन रखा है कि जब अचानक ही अपने इर्द गिर्द से तेज़ और दिलो दिमाग को मस्त कर देने वाली खुशबू आने लगे तो वहाँ से कोई नेक रूह गुजर कर जाती है। लेकिन मैंने कभी इन लोगों की इन बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन आज खुशबू आने पर मेरे दिल में भी ख्याल आया कि यहाँ से कोई नेक रूह का गुजर हुआ है। लेकिन मैंने गलत सोचा था। मैं खुद को कोसने लगा, लेकिन आज से पहले मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। एक दफ़ा मैं अपने दादा के साथ सहन में बैठा था कि अचानक ही वहाँ से तेज़ और प्यारी खुश गुजरी और फैल गई। दादा जान ने एक गहरी सांस ली और कहा, लगता है यहाँ से कोई नेक रूह गुजर के गई है। दादा जान की ये बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। दादा जान ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा, बेटा तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? बस वैसे ही दादा जान, मैंने टाल मटोल से काम लिया था। पता नहीं ये लोग ज़िंदगी में कैसे कामयाब होते हैं। दूसरों की छोटी छोटी सी बातों पर जल्द अपना ईमान ले आते हैं, लेकिन जब कोई इनसे नेकी की बात की जाए तो इस पर यकीन नहीं करते। पता नहीं ऐसे लोगों का क्या होगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा और चारपाई पर आ बैठा। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरी नज़र मेरे घर के सामने से बहती हुई नहर की तरफ चली गई। चांद की रोशनी में नहर का पानी चमक रहा था। नहर के किनारे लगे हुए दरख्त हवा के संग झूल रहे थे। मुझसे रहा न गया और मैं घर से बाहर आ गया। नहर के किनारे किनारे चलने लगा। मेरा 2 कमरों का घर आबादी से ज़रा हट कर था। यहाँ मेरे घर के अलावा चंद घर और भी थे, लेकिन वो मेरे घर से थोड़े फासले पर थे। किनारे चलते चलते मैं काफ़ी दूर निकल आया। यहाँ पर नहर के किनारे सरसब्ज घास था। जुगनू भी इधर उधर उड़ते नज़र आ रहे थे, लेकिन इनकी रोशनी चांद की रोशनी के आगे मांद पड़ रही थी। मैं वहाँ ही बैठ गया
اور نہر کے ٹھنڈے اور شیشے کی طرح چمکتے ہوئے پانی میں پاؤں مار رہا تھا کہ دفعتاً مجھے اپنے قریب سے پائلوں کی چھنکار سنائی دی اور میں بے اختیار اچھل پڑا۔ مجھے اپنا دل تیزی سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ خوف کی ایک لہر مجھے اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے تھوڑے فاصلے پر ایک لڑکی دکھائی دی۔ وہ نہر کے کنارے کھڑی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، بال کھلے ہوئے تھے اور اس نے سر جھکا رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کے بالوں نے اس کا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میرے دل میں خوف پرورش پا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی کے روپ میں کوئی ڈائن یا چڑیل ہے۔ بھلا اکیلی لڑکی کا رات کے اس پہر یہاں کیا کام؟ میری سوچوں میں خوف بھر رہا تھا۔ میں خود پر حیران ہو رہا تھا کہ آج مجھے کیوں خوف محسوس ہو رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی میں رات کو اکیلا دور دور تک نکل جاتا تھا۔ جنگلوں میں بھی میں نے رات کو سفر کیے۔ کئی قسم کے خوفناک جانوروں سے میرا سامنا ہوا، لیکن میں بالکل بھی نہ ڈرا۔ اندھیری راتوں کو میں قبرستان بھی گیا اور ایسی ایسی ویران جگہوں پر گیا جہاں سنسانیت ہی سنسانیت تھی، لیکن میں کبھی بھی خوف نہیں کھایا۔ لیکن پتہ نہیں آج کیوں خوف میں میرا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اگر یہ لڑکی چڑیل یا ڈائن ہے تو مجھ پر حملہ کیوں نہیں کر رہی؟ کیا پتہ اس نے مجھے ابھی تک دیکھا نہ ہو، یا پھر یہ مجھے اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر کہیں لے جائے اور میرا خون کر دے۔ میرے دماغ میں طرح طرح کی سوچیں بھر رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور سوچتا، اس لڑکی نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ مجھے پتا تھا کہ یہاں سے نہر گہری ہے۔ وہ لڑکی بار بار پانی کے اوپر ابھر رہی تھی۔ کہیں یہ لڑکی خودکشی کے لیے تو یہاں نہیں آئی؟ یہ سوچ کر میں نے بھی پانی میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا لڑکی کے پاس جا پہنچا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے قابو کیا۔ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے۔ میں کافی مشکل سے اسے نہر سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اسے ایک طرف لٹایا اور میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے کالے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ بے اختیار میرا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف چلا گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے سے گیلے بال ہٹائے اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سانولی سی رنگت والی لڑکی، گلابی ہونٹ اس کے چہرے پر بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں نے اسے اوندھے منہ لٹایا اور اس کی کمر پر آہستہ آہستہ زور ڈالنے لگا۔ اس عمل سے اس کے منہ سے پانی نکلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے منہ سے پانی نکلنا بند ہو گیا۔ میں نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو مجھے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ اس لڑکی کو میں نے کندھے پر اٹھایا اور گھر کی طرف چلنے لگا۔ گھر پہنچ کر میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، لائٹ آن کی اور لڑکی کو بستر پر لٹا دیا اور خود دروازے سے ٹیک لگا کر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ اس لمحے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے بالوں کی ایک لٹ اس کے حسین چہرے پر بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ پھر میں کچن میں آیا، اپنے لیے چائے بنائی اور وہاں ہی بیٹھ کر پینے لگا۔ چائے پینے کے بعد دوبارہ سے کمرے میں آیا تو اس لڑکی کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپائے سسکیاں لے رہی تھی۔ ارے، آپ کو ہوش آ گیا ہے؟ میں نے خوشی سے پوچھا۔ اس نے چہرے سے ہاتھوں کو ہٹایا۔ اس کی موٹی موٹی نیلی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ کون ہیں؟ اور یہ آپ نے اچھا نہیں کیا مجھے بچا کر، اس نے روتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اور آپ کو اندازہ ہے کہ یہ آپ کیا کرنے والی تھی؟ خودکشی حرام ہے، میں نے غصے سے کہا۔ اگر آپ مجھے مرنے دیتے تو اچھا دیتا۔ آپ نے مجھے بچا کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہے۔
اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ مار دے گا، وہ خوف زدہ لہجے میں بولی۔ وہ آپ کو مار دے گا؟ مجھے اللہ کے سوا کوئی نہیں مار سکتا۔ اور آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ میں نے آنکھوں میں دنیا و جہاں کی محبت بھر کر اسے دیکھا۔ حشام، اس نے مختصراً کہا۔ حشام؟ کون حشام؟ میں نے پوچھا اور ساتھ ہی کہا، پلیز مجھے اپنے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ میری بات سن کر اس نے ایک آہ بھری۔ میرا نام خوشبو ہے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ میرے ماں باپ اس دنیا میں ہیں یا نہیں۔ جب میں 15 سال کی تھی تو مجھے میرا باپ ایک جادوگر کے پاس چھوڑ گیا۔ وہ مجھے جادو سکھانا چاہتے تھے۔ میں اس جادوگر کے پاس رہنے لگی۔ مجھے چھوٹے چھوٹے منتر پڑھنے کو دیتا، جنہیں میں رات کو 1-2 گھنٹے تک پڑھتی رہتی تھی۔ ان منتروں کو پڑھنے سے میرے اندر کا خوف جاتا رہا اور وہ بوڑھا آہستہ آہستہ جادوگر مجھے بڑے بڑے منتر بھی دینے لگا، جنہیں میں کئی راتوں تک کرتی تھی۔ اس سے یہ ہوا کہ میرے اندر کا تمام ڈر اور خوف غائب ہو گیا۔ اب میں اکیلی راتوں کو دور دور نکل جاتی تھی۔ جنگل میں رات کو اکیلی بیٹھی چلا کرتی رہتی۔ چلے کے دوران بہت سی طاقتیں مجھے ڈرانے آتی۔ ایسی ایسی بھیانک شکلیں چلے کے دوران دیکھتی جنہیں اگر کوئی عام انسان دیکھ لے تو وہی مر جائے، لیکن میں کبھی نہیں ڈری۔ ایسی ایسی خوفناک چڑیلوں سے میرا واسطہ پڑا جن کی زبانیں باہر لٹک رہی تھیں، کالے سیاہ منہ پر سرخ انگارہ آنکھیں جن سے خون بہہ رہا تھا، لیکن کبھی بھی میں ان سے نہ ڈری بلکہ انہیں جلا دیا۔ ان چلوں کو کرنے سے مجھے بہت سی طاقتیں مل گئی تھیں۔ میں جب چاہتی ہواؤں میں اڑنے لگتی اور جب چاہتی دوسروں کی نظروں سے غائب ہو جاتی۔ نظروں سے گلاس توڑنا، کاغذ سے کبوتر بنا کر کسی چیز کو غائب کرنا اور پھر سامنے لانا، یہ میرے لیے عام سی باتیں تھیں۔ وقت گزر رہا تھا، مجھے ایسے چلے کرنے کو دیتا، وہ بوڑھا جادوگر مجھے ایسے ایسے چلے کرنے کو دیتا جن میں جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا تھا۔ میں اکیلی رات کو قبرستان جاتی، قبر کھود کر انسانی ہڈیاں باہر نکال لاتی اور پھر اسی قبر کے پاس بیٹھ کر میں چلا کرتی رہتی۔ چلا کرنے میں مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ بہت سے جنوں اور چڑیلوں کو میں نے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو جنوں کو حاضر کر کے منگوا لیتی تھی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ پھر ایک دن بوڑھے جادوگر نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، خوشبو، میں آج ایک بہت اہم کام تمہارے سپرد کرنے جا رہا ہوں۔ کیسا کام؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ کام میں کسی اور کو بھی دے سکتا تھا، کسی اور سے کروا سکتا تھا، لیکن اس کام کے لیے میں نے تمہیں چنا ہے۔ لیکن تم سے بہتر یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں، بوڑھے نے میری طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے کام کے لیے مجھے منتخب کیا ہے۔ آپ اپنا کام بتائیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے 20 بچے قبروں سے نکال کر دینے ہیں اور 20 بچے زندہ چاہیے مجھے۔ تم نے روزانہ مجھے 20 دن تک ایک زندہ اور ایک مرا ہوا بچہ لا کر دینا ہوگا، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ جو بچہ تم لاؤ گی اس کی عمر 3 سال یا اس سے کم ہو۔ بوڑھے نے مجھے تفصیل سے بتایا۔ پہلے تو میں تھوڑی سی گھبرائی، لیکن پھر میں نے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، میں یہ کام نہایت ہی ہوشیاری اور چالاکی سے کروں گی، کسی کو بھی مجھ پر شک نہیں ہوگا۔ واو، وہ خوشی سے بولا۔ مجھے یقین تھا کہ تم یہ کام کرنے کو تیار ہو جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر میں اٹھ گئی۔ میرا رخ اب قبرستان کی طرف تھا۔
یہ کام میں آج سے ہی شروع کرنا چاہتی تھی۔ چاند کی روشنی میں قبرستان کا منظر بہت ہی بھیانک لگ رہا تھا اور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہر طرف خوفناک سناٹا اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میرے دل میں کسی قسم کا خوف نہ تھا۔ میں نے ایک بچے کی قبر کھودی۔ اس بچے کی لاش کو قبر سے نکالنے کے بعد میں نے قبر کو دوبارہ بند کر دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ کسی نے رات کو قبر کھودی تھی۔ میں نے بچے کی لاش اٹھائی اور اڑتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ بچے کی لاش کو میں نے ایک طرف رکھا اور اس کے منہ سے کفن ہٹایا تو میرا دل دہل سا گیا، میرا وجود کانپنے لگا۔ اس معصوم بچے کی شکل دیکھ کر مجھے ترس آ گیا۔ وہ دنیا جہاں سے بے خبر میٹھی نیند سو رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اس بچے کو دوبارہ قبر میں دفن کر رہا ہوں، لیکن میں ایسا نہ کر سکی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اس بچے کے منہ پر دوبارہ کفن دیا اور اٹھ کر اپنے بستر پر آ گئی۔ بستر پر آتے ہی میرا دماغ بھاری ہونے لگا اور میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ صبح کا منظر مجھے بہت پسند تھا۔ میں نے ایک نظر کفن میں لپٹے ہوئے بچے کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ بستر سے اٹھ کر میں کھڑکی کی طرف آ گئی۔ کھڑکی کھولتے ہی ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا آیا اور مجھے تازہ دم کر دیا۔ کافی دیر کھڑکی کے پاس کھڑی گہرے گہرے سانس لیتی رہی۔ پھر میں بستر پر آئی، ایک جن کو حاضر کیا، اس سے ناشتہ منگوایا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے اپنا روپ بدلا اور ایک بستی میں آ گئی۔ وہاں بہت سے بچے کھیل رہے تھے۔ انہیں کھیلتا ہوا دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ میں جب بہت چھوٹی سی تھی نا تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ سارا دن کھیلتی رہتی تھی۔ لوگوں کو تنگ کرنا میرا مشغلہ تھا۔ ہم سب سہیلیاں لوگوں کے گھروں میں گھنٹی بجا کر بھاگ جایا کرتی تھی۔ ہمیں اس طرح دوسروں کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ ہم بہت زیادہ شرارتی تھیں۔ وہاں کھڑی اپنے بچپن کو یاد کرنے لگی۔ وہ بچے کھیلتے ہوئے بہت ہی پیارے لگ رہے تھے۔ انہیں کھیلتا ہوا دیکھ کر مجھے بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی ان کے ساتھ کھیلوں، لیکن میں جس مقصد کے لیے وہاں گئی تھی، اس مقصد کو یاد کر کے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں کافی دیر کھڑی رہی، ان ننھی جانوں کو کھیلتا ہوئے دیکھ کر مسکراتی رہی۔ پھر میں نے موقع دیکھ کر ایک بچے کو وہاں سے اٹھایا اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ کسی نے بھی مجھے بچہ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس بچے کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ بچہ زور زور سے رو کر اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ میں چاہتے ہوئے بھی اس بچے کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ پھر میں نے ان دونوں بچوں کو اٹھایا اور بوڑھے جادوگر کے پاس لے گئی۔ بوڑھے نے پہلے مرے ہوئے بچے کو دیکھا اور اپنے سامنے لیٹایا اور ایک جھٹکے سے کفن اتار دیا۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ یہ آج کل تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ذرا ذرا سی بات پر خوفزدہ ہو جاتی ہو۔ آخر کیا بات ہے؟ بوڑھے جادوگر نے مجھے ڈرتے ہوئے دیکھ کر حیرانی سے کہا، یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی ہوں کہ مجھے خوف کیوں آتا ہے۔ ایک انجانا سا خوف ہر طرف مجھے اپنے حصار میں لیے رکھتا ہے۔ میں نے مایوسی سے ایک سرد سی آنکھ بھر کر کہا، دیکھو، تم نے صرف آج اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے۔ آج اگر دل مضبوط کر لیتی ہو، پھر دیکھنا، اس کے بعد تمہارے دل میں خوف بالکل ختم ہو جائے گا۔ بس میں جیسا کہتا ہوں تم ویسا کرتی جاؤ۔ مجھے اب کیا کرنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ بوڑھے نے اپنے پاس پڑی تیز دھار چھری اٹھائی اور مجھے پکڑاتے ہوئے کہا، لو، اس بچے کے ایک ایک اعضاء کو کاٹ دو۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کر سکوں گی۔
میں نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ خوشبو، بوڑھے نے غصے سے کہا، کاٹ دو بچے کو، میں نے تمہیں کہا ہے اسے کاٹ ڈالو۔ بوڑھے نے غصے سے کہا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے بوڑھے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ غصے میں آ کر وہ مجھے قتل بھی کر سکتا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے چھری پکڑی اور بے رحمی سے مرے ہوئے بچے کے اعضاء کاٹنے لگی۔ آنسو میری آنکھوں سے بارش کی طرح برس رہے تھے۔ بچے کو کاٹنے کے بعد میں نے چھری ایک طرف پھینک دی۔ بوڑھا مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بس اپنا دل مضبوط کرو اور اس بچے کے اعضاء اٹھا کر کھاؤ، بوڑھے نے کہا، اور بچے کا ایک کٹا ہوا بازو اٹھایا اور کھانے لگا۔ میں اس کی بات پر دہشت زدہ تھی، لیکن میں اس کی نافرمانی کا انجام جانتی تھی۔ میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کی اور بچے کا دوسرا کٹا ہوا بازو اٹھا کر کھانے لگی۔ جیسے جیسے میں گوشت کھا رہی تھی، مجھے سکون مل رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی یہ سب کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ سب میری سمجھ سے باہر تھا، لیکن گوشت بہت ہی مزیدار اور لذیذ لگ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے بازو ختم کیا اور ٹانگ اٹھا کر کھانے لگی۔ وہ بوڑھا مجھے اس طرح کھاتے ہوئے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ بھی مزے سے بچے کا گوشت کھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہم نے اس بچے کا کام تمام کر دیا۔ اچھا خوشبو، دوسرے بچے کو لاؤ، بوڑھے نے اپنا منہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں نے دوسرے بچے کی طرف دیکھا۔ وہ کسی چیز کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ میں نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے سامنے لٹایا تو وہ رونے لگا۔ میرے اندر کا وحشی جاگ چکا تھا۔ مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا تھا۔ میں نے چھری اٹھا کر اس کی گردن پر چلا دی۔ خون کا ایک فوارہ اس کی گردن سے ابل پڑا۔ بوڑھے نے اپنی گردن جھکائی اور اس کا خون پینے لگا۔ میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ میں بھی اس کا خون پیوں۔ بوڑھے نے اپنی گردن اٹھائی، اس کا منہ خون سے تر تھا۔ بچے کا خون ابھی بھی بہہ رہا تھا۔ میں نے بھی اس کی گردن سے منہ لگایا اور میں نے اس کا سارا خون چوس لیا۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے۔ میں روزانہ رات کو جاتی اور قبر سے ایک بچہ نکال کر لاتی۔ صبح میں روپ بدل کر کسی بستی جاتی اور وہاں سے کسی بچے کو اٹھا کر لے آتی۔ پھر میں اور بوڑھا مل کر ان کا گوشت کھاتے اور خون پیتے۔ انسانی خون پینے اور گوشت کھانے میں مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ مجھے انسانوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ بچوں پر اب مجھے ذرا بھی ترس نہ آتا تھا۔ جب میں بچوں کو ذبح کر رہی ہوتی تھی تو ان کی درد بھری چیخیں مجھے بہت سکون دیتی تھی۔ کئی دفعہ بستی والوں نے مجھے بچے اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن کوئی بھی مجھے پکڑ نہ سکا، کیونکہ جب میں خطرہ محسوس کرتی تو غائب ہو جاتی۔ میں ہر دفعہ مختلف روپ میں بستی جاتی، کبھی بوڑھا، کبھی جوان، تو کبھی کسی حسین لڑکی کے روپ میں جاتی تھی۔ میں اپنے اصلی روپ میں وہاں کبھی نہیں گئی تھی۔ 20 دن تک میں یہ کھیل کھیلتی رہی۔ جس حویلی میں ہم رہتے تھے وہاں کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے مجھے بچہ اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن میں اسے دیکھ نہیں پائی تھی۔ وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے حویلی تک آ گیا تھا۔ پھر وہ واپس گاؤں چلا گیا اور بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر کے حویلی لے آیا۔ لوگ حویلی سے باہر کھڑے شور مچا رہے تھے۔ ہم اس وقت بچوں کو کھانے میں مصروف تھے۔ جب میں نے شور سنا تو کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میں ڈر گئی تھی۔ لوگ ہاتھوں میں کلہاڑی لیے اور ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے۔ لگتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ گاؤں سے ہم ہی بچے چراتے ہیں، میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر بوڑھا بھی کھڑا ہو گیا اور کھڑکی تک آیا اور باہر جھانکنے لگا۔ ہاں،
ایسا ہی ہے، اور اب یہ لوگ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہمیں اس جگہ کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ جگہ ہمارے لیے اب خطرہ بن چکی ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے مایوسی سے کہا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، میں ایک بہت ہی اچھی جگہ دیکھ رہی ہے۔ وہاں پر ایک جن زادی کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ میں اس جن زادی کو جانتا ہوں، وہ بہت ہی طاقتور ہے۔ اس نے اپنی بستی کے تمام جنوں کا خون پی رکھا ہے۔ اس کی طاقتیں مجھ سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ صرف وہی ہماری مدد کر سکتی ہے، صرف وہی چڑیل۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ میری بہت اچھی دوست بھی ہے، بوڑھے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر چلیں، ورنہ یہ لوگ اگر حویلی میں داخل ہو گئے تو پھر وہ ہمیں پکڑ بھی سکتے ہیں، میں نے ڈرے ہوئے انداز میں کہا۔ چلو۔ بوڑھے نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور پھر ہم ہواؤں میں اڑنے لگے۔ کافی دیر اڑتے رہنے کے بعد ہم ایک وادی میں اترے۔ اس وادی کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس وادی کے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت حویلی بنی ہوئی تھی۔ حویلی سنہرے رنگ کی تھی، اور بڑے بڑے ہیرے حویلی کی دیواروں میں لگے ہوئے تھے۔ دیواروں سے دور سے ہی روشنی نظر آتی تھی۔ حویلی کے اوپر ایک بہت ہی بڑی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ کھوپڑی کی آنکھوں کی جگہ دو بڑے بڑے ہیرے چمک رہے تھے۔ پھولوں سے بھری بیلیں حویلی کی دیواروں سے لٹک رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے ایسا منظر دیکھا تھا۔ اچانک ہی وہاں کسی کی ہنسی کی گونج سنائی دی۔ میں نے دیکھا وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ نہر سے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی باہر نکلی، جہاں سے کسی کا دیکھنے کا گمان ہو رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی میں کھو سی گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی۔ حشام، آج آپ کو میری یاد کیسے آ گئی؟ اور یہ خوشبو ہے نا؟ اس نے پہلے بوڑھے اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کرن، تم نے ٹھیک پہچانا، یہ خوشبو ہے، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسی ہو خوشبو؟ کرن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، سناؤ کیسی لگی میری یہ دنیا؟ اس نے آگے چلتے ہوئے خوبصورت انداز میں پوچھا۔ بہت خوبصورت ہے۔ حشام، آج اتنے دنوں بعد تمہیں میری یاد کیسے آ گئی؟ کرن اس سے مخاطب ہوئی۔ ایک مصیبت آن پڑی، سوچا تم سے مدد لے لوں، اس لیے تمہارے پاس چلے آئے ہیں، بوڑھے نے دکھ سے بتایا۔ کیسی مصیبت؟ کرن نے حویلی میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اندر چل کر بتاتا ہوں، بوڑھے نے آہستہ سے کہا۔ حویلی اندر سے بہت ہی خوبصورت تھی۔ دنیا کی ہر چیز اس حویلی میں موجود تھی۔ حویلی کے اندر بہت ہی خوبصورت خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جو دل و دماغ کو معطر کر رہی تھی۔ بوڑھے نے بھی کرن کو ساری بات بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اب ہم دونوں یہاں رہیں گے۔ کرن نے خوشی سے ہمیں اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ اور پھر میری اور کرن کی آپس میں بہت گہری دوستی ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی میری طرح انسانی خون پیتی تھی۔ اسے انسانی خون اگر نہ ملتا تو وہ تڑپنے لگتی تھی۔ ہاں، البتہ وہ انسانی گوشت نہیں کھاتی تھی۔ دھیرے دھیرے مجھے انسانی گوشت کھاتا دیکھ کر اسے بھی بہت مزہ آنے لگا تھا۔ ہم دونوں روزانہ بوڑھے حشام سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے انسانی بستی میں چلی جاتی، اور وہاں ہم خوب شکار کرتی۔ ہم روزانہ اپنی شکلیں بدل کر جاتی تھی، اور نوجوان لڑکوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر ایک ویرانے میں لے جاتی، اور وہاں اپنی پیاس بجھاتی۔ کبھی کبھی تو ہم دن کو بھی انسانی بستی میں آتی اور کسی بچے کو اٹھا کر جنگل میں لے جاتی اور پھر اسے کھاتی۔ مجھے بوڑھے حشام سے نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ جب بھی میں اسے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھتی
تو اسے غصہ آ جاتا اور مجھے کہتا کہ تم اپنے ماں باپ کو بھول جاؤ، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ باتیں سن کر میں بہت دکھی ہو جاتی تھی اور خوب روتی، اور پھر خود ہی اپنے دل کو سمجھاتی کہ اگر میرے ماں باپ کو میری ضرورت ہوتی تو وہ کبھی بھی مجھے بوڑھے کے پاس چھوڑ کر نہ جاتے۔ یہ سب باتیں میں کرن کو نہیں بتائی تھیں۔ بہرحال ایک رات میں اور کرن اڑتی ہوئی شہر میں اتری۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ بوڑھا حشام ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ ہم دونوں شہر میں 2 جوانوں کو لیا اور ایک ویرانے میں چلی گئی اور ان کا کام تمام کر دیا اور گوشت کھانے لگی۔ بوڑھا ہمیں چھپ کر دیکھ رہا تھا، پھر یکدم ہمارے سامنے آ گیا۔ مجھے شک تھا، اس لیے میں آج تم دونوں کا پیچھا کرتا ہوا یہاں پہنچا ہوں۔ بوڑھے نے غصے سے کہا۔ تو ہم ڈر سی گئی۔ حشام، ہم ہی نہیں تم بھی تو انسانی خون پیتے ہو اور ان کا گوشت کھاتے ہو، ہم نے تو تمہیں کبھی نہیں روکا۔ بوڑھے کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نے بھی تمہیں کبھی نہیں روکا کہ تم انسانی خون نہ پیو، لیکن خوشبو، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کوئی بھی کام میری اجازت کے بغیر نہیں کرنا، تو پھر یہ سب تم نے کیوں کیا؟ بوڑھا غصے سے بولا، ہاں مجھے یاد ہے، لیکن میں اب اپنی خوراک کے لیے تم سے اجازت نہیں لوں گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہاری یہ جرت کہ تم مجھ سے اس لہجے میں بات کرو؟ آخر تمہاری اوقات ہے ہی کیا؟ بوڑھے نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا، اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اپنے شکار کے لیے بھی تم دوسروں کی مدد لیتے ہو۔ تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کر کے بہت برا کیا ہے، اس کی سزا میں تمہیں ضرور دوں گا۔ بوڑھے نے کہا اور میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ میں درد کی شدت سے چیخ اٹھی۔ یکدم کرن بیچ میں آ گئی۔ حشام، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑ دو اسے۔ نہیں، میں اس کو سزا دے کر ہی رہوں گا۔ تم مجھے ایسا کرنے سے نہیں روکو گی۔ تم جاؤ یہاں سے، میں ابھی آتا ہوں۔ بوڑھے نے کہا تو کرن غائب ہو گئی۔ خوشبو، تم نے بہت برا کیا۔ تم احسان فراموش ہو۔ میں نے تمہیں اتنا سکھایا اور تم نے میرے ساتھ اس قدر بدتمیزی کی اور نافرمانی بھی۔ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن تم بہت بے وفا نکلی ہو۔ آج میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ یہ کہہ کر بوڑھے نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک مار دی تو میں تڑپنے لگی۔ میرے جسم سے ایک ایسا درد اٹھا تھا جو دھیرے دھیرے میرے پورے جسم میں پھیل رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں آگ لگ گئی ہو اور وہ آگ مجھے اندر ہی اندر جھلسا رہی ہو۔ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی جو تمہاری اجازت کے بغیر ہو۔ میں نے اس کے قدموں میں گرتے ہوئے کہا، نہیں، تمہیں اس کی معافی اب نہیں مل سکتی۔ بوڑھے نے کہا اور مجھے بالوں سے گھسیٹ کر دور پھینک دیا اور خود غائب ہو گیا۔ میں وہاں تڑپتی رہی، تڑپتے تڑپتے جب وہ درد میری برداشت سے باہر ہو گیا تو میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں تھی اور ایک بوڑھی عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے مجھے ایک گلاس پانی دیا جو میں نے ایک ہی سانس میں پی لیا۔ وہ درد جو پہلے تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ میں حیران ہو کر اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی کہ میں کہاں ہوں، مجھے یہاں کون لایا ہے؟ میں نے پوچھا تو اس بوڑھی عورت نے کہا، تمہیں میرا بیٹا اٹھا کر لایا ہے، تم ایک ویرانے میں تھی۔ اس کے بعد میں نے ان سے کچھ نہ پوچھا۔ ہمارے درمیان گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ مجھے مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ بیٹا، تم کون ہو اور تم کیسے ویرانے میں پہنچ گئی؟ بوڑھی عورت نے خاموشی کو توڑا۔ میں کون ہوں اور ویرانے میں کیسے پہنچ گئی؟ مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ میں نے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے کہا، میں یہ سب جان بوجھ کر رہی تھی۔
ताकि वो समझे कि मैं अपनी याददाश्त खो चुकी हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़ी औरत ने पूछा। मुझे याद नहीं, मैंने मासूमियत से कहा। बेटा, तुम परेशान मत हो सकता है तुम्हारे दिमाग में चोट आई हो। कुछ भी याद नहीं आ रहा, तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। इस बूढ़ी औरत ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और बाहर चली गई। फिर इसका बेटा आ गया। इसने मुझसे वही बातें पूछी जो इसकी माँ ने कुछ देर पहले पूछी थी। मैं रोने लगी। मुझे कुछ याद नहीं है। इसने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम्हें कुछ भी याद नहीं आता, हमारे साथ रहोगी मेरी बहन बनकर। फिर वैसे भी मेरी कोई बहन नहीं है, आप आ गई हैं तो ये कमी भी पूरी हो जाएगी। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि मुझे रहने के लिए जगह मिल गई थी और फिर इनके साथ रहने लगी। अब तो मुझे इंसानी खून और गोश्त की तड़प भी नहीं होती थी। हाँ, अलबत्ता रात होते ही वो दर्द मेरे बदन में दोबारा होने लगती थी। फिर धीरे धीरे वो दर्द खुद ही ख़त्म हो जाता, लेकिन हर अगली रात दर्द मेरे बदन में उठता और मैं तड़पती रहती। एक शाम हशाम वहाँ आ गया। इसने बूढ़ी और इसके बेटे को कत्ल कर दिया और मुझे कहा, खुशबू, जहाँ भी जाओगी मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। जो भी तुम्हारी मदद करेगा मैं इसका ऐसा ही हाल करूँगा। हशाम, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अभी इतना ही कहा था कि वो गायब हो गया। मैं रोती और चीखती रही, लेकिन वो वापस न आया। मैं अकेली ही जंगलों में तो कभी वीरानों में निकल जाती। मैं भटक रही थी, क्योंकि मैं किसी के पास जाकर इसकी ज़िंदगी छीन नहीं सकती थी। मुझे पता चल गया था कि अगर किसी ने मेरी मदद की तो हशाम इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने मुख्तलिफ मंत्र पढ़कर ख़ुद पर फूंक मारी, लेकिन वो दर्द हर रात मेरे जिस्म से उठता और मुझे अंदर ही अंदर जलाता था। इस दर्द को सहना तो अब बस से बाहर हो गया था। मैंने सोचा कि इस दर्द को एक ही तरीके से ख़त्म किया जा सकता है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। इस तरीके से मैं इस दर्द से जान छुड़ा सकती हूँ। इस दर्द को बर्दाश्त नहीं करूँगी। हाँ, मैं ख़ुदकुशी ही करूँगी। इस सोच पर अमल करते हुए मैंने नहर में ख़ुदकुशी करने के लिए छलांग लगा दी और फिर तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन तुमने बचा तो लिया, लेकिन अब हशाम तुम्हें भी कत्ल कर देगा। खुशबू ये कहकर खामोश हो गई। खुशबू की कहानी सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ और ये भी सोच रहा था कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना मकसद हासिल करने के लिए दूसरों को मौत की नींद सुला देते हैं। खुशबू कैसे बच्चों को कत्ल करती होगी और मासूम बच्चों को माँ से जुदा करती होगी। वो माँ कितनी तड़पती होगी जिसने अपने बच्चे को खोया होगा। जिसका लख्ते जिगर उससे दूर हो जाए, उस माँ की क्या हालत होती होगी। जी दोस्तों, ये कातिल हसीना कहानी का पहला हिस्सा है। अगले हिस्से में आप जानेंगे किस तरह उस लड़के ने उस कातिल हसीना का बदला लिया और किस तरह उस कातिल हसीना ने अपना रूप बदला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी का पहला हिस्सा पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रिया।